बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज भी सेनेट में अपोजिशन के मुंतशिर होने की एक दलील सामने आई और जो सारा मलबा गिराया जा रहा था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर कि उन्होंने स्टेट बैंक के हवाले से मालियाती बिल मंजूर कराने में अपना किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब भी उनको मुबारकबाद भी दे रहे थे, उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। आज उन्होंने अपनी अपोजिशन लीडर की नशिस्त से जो है वो मुस्ताफ़ी होने का ऐलान भी किया। अब मामला ये है कि कौन उनका इस्तीफ़ा कबूल करता है और क्या वाकई मामला ये है कि अपोजिशन के लीडर जो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी ही ज़िम्मेदार हैं ये बिल मंजूर कराने के। इस पर आज करेंगे बात और साथ ही ज़िक्र होगा कि पाकिस्तान, चीन, रूस और काज़ाकिस्तान से $5 अरब के कर्ज़ का ख़ावा है और ये अगर पाकिस्तान को कर्ज़ा मिल जाता है तो पाकिस्तान की मैशत के लिए कितनी अच्छी खबरें आने वाली हैं। साथ ही ज़िक्र होगा अफ़गानिस्तान की डिप्लोमेसी का और पाकिस्तान के जो अहम वक्त इस वक्त अफ़गानिस्तान में उसने दौरा किया मोई यूसुफ साहब की क़यादत में, उसके क्या नताइज निकलेंगे, ये करेंगे आज बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और पहले सुन लेते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सेनेट में क्या खिताब फरमाया और उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। सुनाइए। 3 मिनट्स के लिए आपने इजलास मुलतवी किया। दैट मीन्स यू फैसिलिटेटेड द गवर्नमेंट, नॉट द अपोजिशन। 26 को एट 11:44 AM एक SOP है मेरे ऑफिस का और उसके मुताबिक वी सेंड द इंफॉर्मेशन टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स। वो ये है, इफ यू अलाउ आई कैन रीड इट। Respected senators, I am directed by the Honorable Senator Syed Yusuf Raza Gilani, Leader of the Opposition in the Senate, to request your good self kindly attend the Senate session to be held on Friday, the 28th January 10:30 AM. Kindly confirm your participation. Profound regards. इसमें नहीं लिखा हुआ कि स्टेट बैंक का बिल पेश हो रहा है। I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. जी औरिया साहब, क्या मामला? IMF का बिल था सारा। शोरश कश्मीरी तकरीरों में एक शेर पढ़ता था बड़े तमतराक से, ऐसा जाने तादाद की कसरत को तू क्या समझा है, शेर जंगल में अकेला ही बहुत होता है। अच्छा, देखिए ये 6ठी दफ़ा है जिस असेंबली में इमरान खान को मिले 51% वोट और एक्सटेंशन हो आर्मी चीफ की तो मिले 100% वोट। उस असेंबली में आप क्या तवक्को रखते हैं? अकेला बेचारा यूसुफ रज़ा गिलानी गिनने शुरू से, चलो इसको छोड़ दो, 43 बराबर हो गए थे ना, ठीक है। अपोजिशन के रुकन ने वोट दिया, दिलावर मलिक साहब ने। नहीं अब तो नहीं छोड़े, 43 बराबर हो गए थे जिसमें कास्टिंग वोट डाला उसने चेयरमैन सेनेट ने और उसके बाद पेश हो गई। अब वोटिंग आई तो एक बंदा जो पेशाब के बहाने खिसक गया वो कौन था? फरूक कासी। वो किसका था? सही है, ठीक। तो ये अचानक जो उनको बाथरूम की हाजत हो गई, ये भी कमाल की बात है। उसने एक दफा था ना अपना क्या नाम है बेचारा हमारा दोस्त जहांगीर बदर, तो वो उसके बारे में उसको पता चला कि वो ना आया, तो जब भागा था तो उन्होंने कहा जी हम FI वाले से पूछा कि कैसे, कहता हमें तो सिर्फ पेशाब करने के बहाने गया था। तो उनका सीधा दुबई पहुंच गया था पेशाब करने के बहाने। असल मसला ये है उस्मान साहब, इस पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर गुज़श्ता 30-35 साल से हमने सियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर घुमा फिरा के एक जगह पे फिक्स कर दिया कि ये तुम्हारे मफादात हैं, ये तुम हल करना चाहते तो ठीक है, बाकी नज़रियात ये वो नज़रियाती पॉलिटिक्स हम बचपन में किया करते थे जब कमाल की सूरत हाल होती थी। 77 वॉज द लास्ट डे ऑफ नज़रियाती पॉलिटिक्स। अच्छा, उस पाकिस्तान में नज़रियाती पॉलिटिक्स, देखिए मुझे कल किसी ने पूछा एक जगह पे कि आप क्या करते हैं, सिक्योरिटी अगर लगाते हैं कल अपना एमरजेंसी लगाते हैं अगर आरिफ अलवी साहब, तो उसको 30 दिन के अंदर असेंबली ने पास करना है, जॉइंट पार्लियामेंट, तो कैसे पास होगा? मैंने कहा जैसे सेनेट में बाकी बिल पास होते हैं, कोई मुश्किल काम है।
یعنی اگر یہ پاس ہو گئے ہیں تو پھر اپوزیشن کدھر گئی, اتنا شور شرابہ کدھر گیا, خود منظور کراتے ہیں بل, پھر جا کے خود ڈیسک بجاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اتنی بڑی تقریریں کرتے ہو. ایک دن پہلے وہ ایک رپورٹ ہمارے دوست نے, لڑکے نے دی, اس کا میں نے نام بھی لکھا ہے, کہ یہ تمہیں بل سرکولیٹ ہو چکا ہوا ہے, یہ جمعے کے دن پاس ہو جائے گا, اور اتنے بندے اس میں سے غیر حاضر ہوں گے. یہ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے یہ وہ زرقا تیمور وہ جو ہے وہ سلنڈر لے کے پہنچی ہے, اور ہمارا دوست شاید سہن جائے وہ گھر میں. نہیں, ان کو تو کرونا تھا. جی جو بھی ہے, کورونا میں ووٹ دینا تو مشکل کام ہے. بس دیکھیں نا, آپ پریکاشنز لیں اور آپ کو آ کے آ جائیں. آپ کہیے میرے ارد گرد ایک کوارنٹین کا میرے ارد گرد ایک کوارنٹین کی وہ لے آئیں اور ختم ہوا. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سرکولیٹ کر دیا گیا تھا ایجنڈا, لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب جو بتا رہے ہیں کہ اس میں تو کچھ نہیں لکھا کہ آپ یہ مالیاتی بل کل منظور کرانے کے ساتھ لگا ہوتا ہے سر. اچھا, یہ مطلب ایک ہوتا ہے اوپر کورنگ میٹر, اس کے نیچے ایجنڈا ہوتا ہے, نیچے بل ہوتا ہے. ان سب کو کون ہے جو اس نے آئی ایم ایف کی غلامی نہیں کی؟ اچھا, اس سے پہلے بھی اپوزیشن کی اکثریت تھی, اور جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی والوں نے سنجرانی صاحب کو ووٹ دیے تھے, آج تک ان کے نام سامنے نہیں آئے, ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. بھائی نواز شریف صاحہ نے آن ریکارڈ ہے کہ یار اس چیئرمین سینٹ کو کوئی جانتا ہے, میری بات سے میرا تو دوست ہے. اچھا, اپنا سنجرانی جو ہے کہتا ہے آپ نواز شریف صاحب سے پوچھیں کہ عاطف کو نہیں جانتے. عاطف ان کا ایم این اے ہوتا تھا, عاطف سنجرانی. عاطف جو ہے وہ اس کا بڑا بھائی ہے, کیونکہ چاغی کے دونوں ہیں, میں چاغی میں سوتا تھا جب آتے ہوتا, تو عاطف کو کہتا تھا کہ میرا جان ہے, میرا جگر ہے. تو میں مجھے نہیں پہچانتے تھے. میں نے کہا نہیں یار پہچانتے ہو, یادداشت بھی تو ہوتے بس. لیکن اس کو تو ریکارڈ ہے کہ یہ کیسے آ گیا. یہ ایسے آ گیا کہ آپ کے لوگ چلے گئے. بس چھوڑ دیں, ہر دور میں ایوب خان ماشاء اللہ لگاتا ہے, ایک پارٹی بناتا ہے, اس کا نام ہے کنونشن لیگ. اس کا سیکرٹری جنرل کون ہوتا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو, سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی, ایک آمر کی پارٹی. اس کے بعد الیکشن لڑتا ہے بھٹو, الیکشن میں جیت جاتا ہے پنجاب اور سندھ میں. شیخ مجیب جیت جاتا ہے, شیخ مجیب کی پارٹی کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے آرمی ایکشن کے بعد. اس کے بعد ایک ضمنی الیکشن ہوتے ہیں اچھا مشرقی پاکستان میں. اس ضمنی الیکشن کے ایک اسمبلی وجود میں آتی ہے جس کا اجلاس نہیں ہوا تو جنگ چڑھ گئی تھی. ٹھیک, اس کے اندر نامینیٹڈ وزیر اعظم کون ہوتا ہے؟ نور الامین. اور نائب وزیر اعظم کون ہوتا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو. اچھا, اور وزیر خارجہ کون ہوتا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو. وہی وزیر خارجہ جا کے پولینڈ کی پارٹی سے وزیر خارجہ کے سلسلے میں یونائٹڈ نیشن میں گئے. آگے آ جائیں, ضیاء الحق, ہر پارٹی کا بندہ. وہ مرداد خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اس وقت کیبنٹ سیکرٹری تھا جب وہ سائن ہوا. اے این پی, نون جماعت اسلامی, سارے جس وقت نون لیگ تو ہوتی نہیں تھی, مجلس شورا بنائی گئی, پہلے بنے سردار اس کا خواجہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تو تھے نا مجلس شورا, ریلوے کے وزیر تھے بڑے زبردست. ان کا ایک بڑا زبردست وعدہ ہے, محترمہ کو انہوں نے پورے وہ دے دیے تھے ٹھیکے ریلوے کے. اچھا, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون منظور کرانا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے, شور مچانے کا کوئی ہمیں اب رونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان میں جو کہتے ہیں صدارتی نظام نہیں آ سکتا, میں کہتا ہوں یہی اسمبلی لے کے آئے گی. اچھا, آئے گی, جب لانا چاہیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں انکار ہو جائے گا؟ کوئی توقع ہے کسی سے؟ اچھا چلے جی, اگلا موضوع جو ہے وہ ہے جی قرض. 5 ارب ڈالر کا جو ہے وہ چین سے 3 ارب, اور 1 ارب ڈالر جو ہے روس اور قازقستان. قازقستان اتنا ملک ہو گیا بڑا. قازقستان جو ہے بیسیکلی آئل اور یورینیم کا. اس سے پہلے کوئی مثال ملتی ہے ہم نے نہیں, ہم نے رشیا کی طرف سے کبھی کو کر سکتے ہیں. رشیا کی طرف سے اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی شفٹ ہے, بہت بڑا امداد دی ہے ہم نے. اسٹیل مل لگی تھی, اسٹیل مل سے لگی تھی. اس کے علاوہ ہم نے رشیا سے, آپ کو بتایا کہ بڑا بیر میں ہمارا اڈا دیا تھا ہم نے امریکہ کو. تو خوشی نے پتہ کیا کہا تھا, ہم نے بڑا بیر کے گرد ریڈ لائن لگا دی ہے, یہ تمہارا جو یوٹو اڑ کے ہے نا, یوٹو جو ہے سیارہ جو اڑ کے ہے, ہم نے بالکل نہیں لیا. چائنا سے تھوڑی بہت چلتی رہتی ہے لیکن اس بلاک سے ہم نے کبھی نہیں لیا. اچھا, تاجکستان, کرغزستان, قزاقستان یہ غربت والے ممالک ہیں, لیکن میں قزاقستان جو ہے نا, قزاقستان امیر ملک ہے, یورینیم ہے. اچھا, ہم آئی ایم ایف سے بھی لے رہے ہیں, اس کی ساری شرائط بھی ہم نے مان لی, اسٹیٹ بینک بھی ہم نے جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا. آئی ایم ایف کو جو ہے وہ ان کے حوالے نہیں ہوا. نہیں تو مطلب جس طرح ہم نے ان کو شرائط مانی ہے تو ابھی بھی اس نے ہمیں لٹکا کے قرضہ دینا. نہیں, آئی ایم ایف جو ہے نا, آئی ایم ایف کا قرضہ جو ہے نا, مطلب آئی ایم ایف کا قرضہ آپ کا جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتا. آئی ایم ایف کا قرضہ ہوتا ہے کہ اگر باہر کسی بندے نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, فار ایگزامپل ایک آدمی نے کو قرضہ چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی فیکٹری لگانا چاہتا ہے,
تو اس کو قرضہ نہیں ملتا جب تک IMF کا پیسہ موجود نہ ہو، کیونکہ IMF کی گارنٹی ہوتی ہے کہ بیٹے تیرا پیسہ واپس آ جائے گا۔ بالکل IMF کا پیسہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، IMF کے مذہب میں منع ہے کہ خرچہ، وہ کہتے ہیں پیسہ ہمارا رکھو، اس لیے رکھو کہ تمہیں قرضہ دینے والے کہیں کہ یار پیسہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے، ہماری قسط ضائع نہیں جاتی۔ IMF کا قرضہ اس لیے لیا جا رہا ہے کہ IMF ہمیشہ سب نے لیا ہے، بڑا بڑا پروگرام لیا ہے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ، لیکن اب اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ IMF نہیں کروا سکے گا۔ اب صورتحال اسٹیٹ بینک آزاد ہوا ہے، جیسے ہوا وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ اسٹیٹ بینک بیسیکلی دنیا پوری میں ہوتا ہی آزاد ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کا للے تللے نہیں کر سکتی، اس لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن رضا باکر جو ہے اس کی جگہ کوئی اور ہو تو تب آزاد ہو تو بہتر ہے، کیونکہ گورنمنٹ کرتی کیا ہے، آپ نے ایک بجٹ بنایا، آپ عثمان صاحب مجھے بتائیں آپ کی تنخواہ اگر 5,000 روپے ہے تو آپ 7,000 کا بجٹ تو نہیں بنائیں گے۔ صحیح۔ ہمارے یہاں کرتے کیا، 7,000 کا بجٹ بنا کے اسٹیٹ بینک کو کہتے ہیں نوٹ چھاپی جاؤ، وہ نوٹ چھاپے جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی شفٹ ہے۔ اگر 3 بلین براہ راست نیگوسیشن سے چین سے آتا ہے، 1 بلین روس سے آتا ہے، 1 بلین آتا ہے وہاں سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو سعودی عرب کے پیسے کی بھی ضرورت نہیں، پھر آپ نے سعودی عرب لے جاؤ واپس، کہہ دیں گے، کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑے، اور یہی وجہ ہے کہ معید یوسف صاحب کا دورہ جو ہے پہلے ختم ہوا اور ابھی پوچھیں گے ان سے، اب دوبارہ تبدیل ہوا، کیونکہ دیر از اے شفٹ، پورے کا پورا انہوں نے جا کے جو ناروے میں جا کے جو نیگوسیشنز کی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ناروے میں انہوں نے ڈپلومیٹک لیول پہ لوگوں کو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اچھا چلیں وہ تو اگلے موضوع پہ ہم کریں گے۔ لیکن روس میں ان کی آرمی اور باقی لوگ گئے ہوئے تھے، ان کی اکانومی، ملٹری لیڈرشپ وہاں تھی، ملٹری اور اکنامک لیڈرشپ بھی وہ وہاں گئی ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان، چین، روس ایک بلاک بننے والا ہے، اور اگر یہ بلاک بن گیا، اور یہ ریاستیں بھی قازقستان اور then war is imminent۔ وہ جس اس میں اس دن بھی مطلب یوکرین کا ماز کھل جانا، یوکرین کا بھی، پاکستان کا بھی، پاکستان انڈیا کا ماز۔ چین کتنے جائے گا؟ چین بیچ میں آئے گا نا، تو پھر تو تیسری عالمی جنگ ہوئی نا۔ وہی تو ہے جو تو اس نے یہی تو کہا ہے۔ آپ دیکھیں نا بائیڈن، یہ فکرہ کبھی آج تک کبھی سنا تھا؟ اگر روس نے یہاں آیا تو پھر روس کی فوجیں واپس نہیں جا سکیں گی روس، اگر یوکرین کی تو امریکہ ہر جگہ سے مار کھا کے واپس جا رہا ہے، تو وہاں پہ آ کے کیا لڑائی افورڈ کر سکتے ہیں؟ نیٹو ہے نا لڑائی۔ امریکہ کو بیسیکلی دیکھیں وار چاہیے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے لیے۔ میں نے کل بھی اس پہ ایک بہت زبردست قسم کا ایک ڈاکومنٹری ہے، وہ جو بنی ہے، وہ ایک بندہ تھا وہاں کا اپنا اس کا ساؤتھ افریقہ کا، وہ بیسیکلی جو تھا، اس بندے نے آرمز کے اوپر اس نے کہا دنیا میں اسٹیبلشمنٹ 2 حصوں میں تقسیم ہے، اسلحہ بنانے والے اور اسلحہ چلانے والے۔ صحیح، یہ 2 ہی اسٹیبلشمنٹس ہیں۔ اسلحہ بنانے والے کہتا ہے کہ حالت یہ ہے کہ اس نے ایک الیمامہ ڈیل کی بات کی ہے، اچھا، جو بندر بن سلطان وغیرہ نے کی تھی۔ کہتا ہے اسلحہ بنانے میں اس بندے کو جو کمیشن ملی تھی دیٹ واز $4 بلین، اور صرف کمیشن نہیں ملی تھی، اس کی برتھ ڈے کے اوپر 4 جہاز جو تھے وہ اس کو دیے گئے تھے جیٹ، اور ان کو رنگ کیا گیا تھا، اس کی فیوریٹ فٹ بال ٹیم تھی ڈیلس والی، ڈیلس پتہ نہیں ڈیلس اس پہ حساب رنگ، اور پھر اس کی گرل فرینڈ کے لیے لندن میں باقاعدہ ایک فلیٹ لے کے دیا گیا، ٹھیک، اور پھر اس کی لوگوں کو، دوستوں کو، اس کو باقاعدہ لاس ویگس میں بھیجا گیا تھا، اور لاگس میں انہوں نے جوئے کا خرچہ بھی، ان کی باقی چیزوں کا خرچہ بھی، یہاں تک کہ ان کو کچھ برازیل سے کچھ خواتین چاہیے تھی تو خواتین برازیل سے باقاعدہ ٹرانسپورٹ کی گئی تھی، اور ملکہ برطانیہ نے 3 دفعہ کھانا کیا تھا کہ بھائی جان ہمارے پیسے یہ خرید لو، ٹھیک۔ اس طرح پھر اس نے ساؤتھ افریقہ کا وہ ایم پی رہا، وہ کہتا ہے کہ میں نیلسن منڈیلا کے ساتھ کام کیا، نیلسن منڈیلا کے ساتھ میں کام کر رہا تھا، تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو ساری زندگی لڑتے رہے ہیں، یہ تو سب سے بڑے کمیشن کے مامے ہیں۔ $6 بلین کی کہتا ہے ساؤتھ افریقہ کی جو ڈیل ہوئی تھی، ساؤتھ افریقہ کو آنے کا اسلحہ نہیں چاہیے، اس نے صرف برطانیہ سے $6 ارب کا خرید۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اس اسٹیبلشمنٹ کو میرے آپ کی کیا ضرورت ہے، یہ جس دن چاہے گی صدارتی نظام آ جائے گا۔ چلیں جی اب بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو اگلا موضوع ہے ہمارا افغانستان اور معید یوسف صاحب کا دورہ افغانستان اور افغان وفد کا دورہ ناروے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 2 اہم دورے ہوئے ہیں، ایک تو افغانستان کے حکام کا ناروے کا دورہ ہوا ہے، جہاں انہوں نے یورپی یونین اور دیگر جو NGOs ہیں اس حوالے سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اہم
دورہ تھا، اور ساتھ ہی ایک دورہ ہوا ہے پاکستان میں، اعلیٰ سطحی وفد گیا ہے معید یوسف صاحب کی قیادت میں افغانستان۔ پہلے اطلاعات یہ تھیں کہ یہ دورہ منسوخ کر دیا گیا، لیکن بعد میں یہ دورہ ہوا۔ پہلے تو احوال پوچھیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان حکومت کے نائب ترجمان ہیں انعام اللہ سمنگانی صاحب، بڑی اچھی اردو بول لیتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں شو کے اندر۔ السلام علیکم انعام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ انعام صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ناروے، سامعین اور ناظرین کو احترام عرض ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو دورہ ہوا ہے ناروے کا، اور اس کے اندر ہم نے فوٹیجز بھی دیکھیں اور جو مناظر دیکھے کہ اس کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود تھے، این جی اوز کے نمائندے موجود تھے، خواتین جو کہ افغانستان کے اندر احتجاج کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کے نمائندے بھی موجود تھے، اور آپ کے وفد نے کس طریقے سے سوالات کے جواب دیے جو دنیا آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ایک تو وسیع البنیاد حکومت قائم کی جائے، اس کے علاوہ خواتین کو رائٹس دیے جائیں اور تعلیم کی آزادی دی جائے۔ جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں اس میں آپ کے جو وفد نے وہاں پہ جوابات دیے، کس حد تک جو افغان حکومت کا جو نمائندہ وفد تھا وہ دنیا کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہوا، اور کیا کامیابی سمیٹ کے واپس لوٹا؟ امارت اسلامیہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈائلاگ کو جتنا زیادہ موقع دیا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مثلا 20 سال پہلے بھی امارت اسلامیہ کا یہی موقف تھا کہ اگر 9/11 کے واقعے سے پیش آمدہ مسئلے کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا جائے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس وقت شاید جارج بش کو بہت جلدی تھی اور ان کو شاید نیو ورلڈ آرڈر کو دنیا پر لاگو کرنا تھا، تو انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 20 سال بعد بالآخر افغانستان کے اشغال کا خاتمہ اور اسی طرح امریکہ کو واپسی کا راستہ بھی ڈائلاگ کے ذریعے مل گیا۔ لیکن اس بیچ افغانوں کا جتنا نقصان ہوا، خود امریکوں کا کتنا نقصان ہوا، دنیا والوں کا کتنا نقصان ہوا، وہ تب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امارت اسلامیہ کے اعلیٰ سطحی وفد کا پہلے بار باضابطہ طور پر دورے یورپ پر جانا اور وہاں افغانوں اور اسی طرح مغربی ممالک کے نمائندوں اور سفارتکاروں کے ساتھ بات چیت کرنا خود ایک بہت اچھی اور مثبت پیش رفت ہے۔ امارت اسلامیہ کا خیال یہ ہے کہ اگر افغانستان کے اشغال کے خاتمے جیسا بڑا اور مشکل موضوع ڈائلاگ کے ذریعے حل ہو سکتا ہے تو باقی ماندہ مسائل اگرچہ وہ اتنے بڑے بھی نہیں ہیں اور ان میں سے اکثر واہموں اور پروپیگنڈوں پر مبنی ہے، کیوں کر ڈائلاگ کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا۔ امارت اسلامیہ کے وفد نے وہاں خود ان افغانوں کو بھی سنا جنہیں ناروے کی حکومت نے اکٹھا کیا تھا، جن میں سے اکثر و بیشتر افغان حکومت کے مخالفین تھے اور نظریاتی طور پر مخالفین تھے۔ امارت اسلامیہ نے ان کے نظر کو سنا اور اپنے طرف سے جواب دینے کی اچھی کوشش بھی کی۔ کلی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امارت اسلامیہ ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ ہر موضوع پر آمادہ ہے کہ بات کرے اور دوسروں کو سنے اور اپنے طرف سے اپنا موقف پیش کرے۔ امارت اسلامیہ کو ڈائلاگ سے کوئی فرار نہیں ہے اور ہمیں امید ہے کہ اسی طرح کے اور موقعوں کے ذریعے جیسا کہ ناروے میں میسر آیا تھا، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دنیا والوں کو دکھائے کہ ہمارے پاس اپنے دلائل ہے، ہمارے پاس اپنے منطق ہے، ہمارے پاس اپنے موقف ہے، ہم اسی کے ذریعے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو قناعت دے سکے۔ جنگ اور جھگڑوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے پہلے بار ایک غلطی کی ہے، افغانستان پر آپ بغیر ڈائلاگ کو موقع دیے حملہ آور ہوئے، 20 سال تک آپ نے جنگ کی، وہی کافی ہے۔ اب آپ کوشش کریں کہ اپنے نئے افغانستان کے نئی حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں۔ اچھا، تو کیا آپ کی ان یقین دہانیوں اور اس تمام ایشورٹی کا ان پر کوئی اثر ہوا؟ انہوں نے آپ کی بات مانی؟ تو بات یہ ہے تو ایک دن میں سب کچھ حل نہیں ہو سکتا، اور یہ تو بات یہ ہے کہ ڈائلاگ کو اور بھی موقع دینا چاہیے، اور ہم آمادہ ہے کہ اگر کسی اور جگہ پھر دوبارہ بات کرنے کی بہت نوبت آ جائے، ڈائلاگ بات آ جائے، پھر ہم وہاں بھی جا کے ان کے ساتھ بات کریں گے اور اپنے دلائل پیش کریں گے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب ایک ہی دن میں ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، ایسا ہے کہ میں ان کی تقریر بھی ہم نے پڑھی جو کہ مرتضی صاحب وزیر خارجہ کی ہیں، بہت خوبصورت تقریر تھی جس میں انہوں نے سارے سوالوں کا جواب بڑے شاندار طریقے سے دیا۔ یہ بات تو وہاں نظر آتی ہے
کہ ایک آپ کی جو ہے اس پوسچر کو، اس انداز کو پسند کیا جا رہا ہے. گزشتہ دنوں جو معید یوسف صاحب پہلے ایک دفعہ آیا دورہ، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ملتوی ہوا، پھر اس کے بعد دوبارہ پاکستان کی حکومت وہاں گئی ہے، اور ایک تبدیلی بھی آ رہی ہے پورے کے پورے ریجن کے اندر. آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے، پاکستان کو بھی اس کا اندازہ ہے، اور تبدیلی جو ہے وہ بنیادی طور پر بڑی عجیب و غریب سی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ معید یوسف صاحب کا جو دورہ ہے اس کے اندر ٹرانزٹ ٹریڈ کے بارے میں بھی سنا ہے، بات ہوئی ہے، اس کے بعد باقی آپ کا اس کے بارے کیا تھا اوورآل تاثر کیا تھا اس کا؟ ٹھیک ہے، تو سب سے بات تو یہ ہے کہ امارت اسلامیہ کے بارے میں بہت عرصے سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور یہ پہلے دن سے ہو رہا تھا کہ گویا یہ لوگ ڈائلاگ کے قابل نہیں ہے، یا ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. اور اسی مفروضے کی بنیاد پر امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا بغیر ڈائلاگ کو موقع دیے. لیکن بعد میں ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر ہم افغانستان سے نکل سکتے تو ڈائلاگ کے ذریعے نکل سکتے، اس لیے وہ لوگ پھر ڈائلاگ پر آ گئے، اور دوحہ میں بہت بڑی مذاکرات ہو گئی، اور مذاکرات کے نتیجے میں ہی امریکیوں کو واپسی کا راستہ مل گیا، ورنہ وہ تو افغانستان میں پھنس گئے تھے، ان کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کیسے افغانستان سے نکل جائے. لیکن امارت اسلامیہ جو کہ پہلے دن سے ڈائلاگ پر یقین رکھتا تھا، اور امریکہ کے آنے سے پہلے ان کو کہتا تھا کہ آئیے ہم بات کرتے ہیں اور ڈائلاگ کے ذریعے ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں. تو اسی طرح اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. بہت سے مواقع پر یہ بات کیا جاتا ہے کہ امارت اسلامیہ کے ساتھ یا دوسرے اصطلاح میں طالبان کے ساتھ کیوں کر بات کیا جائے. تو میرے خیال سے یہ خود ایک بہت غلط بات ہے. امارت اسلامیہ کے ساتھ ہر جگہ ہر کسی موضوع پر بات ہو سکتی ہے، اور یہ ہم نے ثابت کر دکھایا ہے. اور آتے ہیں دوسری بات کی طرف، معید یوسف صاحب کی افغانستان کے سفر کے بارے میں. تو یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان دو اچھے ہمسایہ اور مسلمان ملک ہے، اور ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ مشترکات ہیں، اور ان مشترکات کو بروکار لاتے ہوئے یہ دونوں ملک بہت آگے تک جا سکتے ہیں اور اپنے تعلقات کو مزید وسعت بخش سکتے ہیں. تو ہمارے خیال سے یہ سفر بھی اسی سلسلے کا کڑی تھا، اور پہلے بھی بہت سے بات چیت کی ادوار ہوئی ہے، ان میں اچھی پیش رفتیں ہوئی تھی. اور اب دوبارہ جن باتوں پر پہلے دونوں طرف سے اتفاق ہوا تھا لیکن اس پر زیادہ عمل نہیں ہوا تھا، تو اس پر اب دوبارہ بات ہوئی ہے کہ ان کو کس طرح عملی کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح ابھی تک جو مسئلے رہ گئے تھے ان کے حل کے لیے دونوں طرف میں بات چیت ہوئی ہے، اور اچھے نتیجے پر پہنچ گئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد عملی طور پر بہت کام دیکھا جائے گا اس سلسلے میں. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ افغانستان کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو بہت طویل عرصے سے پاکستان کا پورے علاقے کے ساتھ ایسا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جس زمانے سے مطلب ابوالحسن خرقانی سے لے کے سیدنا علی اجویری کے والدین سے لے کے باقی ایک قافلے ہیں جو کہ جہاں تک، اور یہاں سے محبت کے قافلے وہاں آتے رہے ہیں جاتے رہے. پھر افغان جہاد کے دوران بھی یہ خطہ جو ہے ایک قسم کا ایسے ہی تھا کہ جیسے دو بچھڑے ہوئے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر درمیان میں ایک وقفہ آیا، اس وقفے کو ہم بھی سمجھتے ہیں اور پاکستان کی عوام بھی سمجھتی تھی کہ وہ وقفہ جو ہے پرویز مشرف کے زمانے کا کوئی اتنا اچھا اور خوشگوار نہیں تھا دونوں کے لیے. اب اس وقت جو حالات ہیں اس کے بارے میں مطلب میں تو کھل کے بات کرتا ہوں، آپ ظاہر بات ہیں نائب ترجمان ہیں، آپ ظاہر بات ہے کسی طریقے سے اتنی ہی بات کریں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ اپنی کس طریقے سے آپ کے لیے زیادہ بہتر بن سکتا ہے؟ کتنی امید ہے آپ کی، خاص طور پہ صرف افغانستان کی اگر ٹریڈ ہی پاکستان کے راستے شروع ہو جائے، اس کی معدنیات ہی پاکستان کے راستے شروع ہو جائیں تو افغانستان کو دنیا میں کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں اس کا اندازہ ہے. جیسا کہ آپ نے کہا ہے تاریخی طور پر تو یہ ایک ہی خطہ ہے، لیکن بیچ میں جو گزشتہ صدیوں میں یا سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. لیکن سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اب افغانستان خود افغانوں کے ہاتھوں میں ہے. اب افغانستان کے فیصلے افغانستان میں ہوتے ہیں، وہ کہیں اور نہیں ہوتے. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھیں، اور اچھے تعلقات کے بلبوتے پر ہم خود بھی ترقی کریں اور دوسروں کو بھی ترقی کرتے ہوئے دیکھیں. یہ ایک بڑی
پیش رفت ہے، کیونکہ گزشتہ ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ افغانستان اپنے افغانوں کے ہاتھوں میں نہیں تھا، تو افغانستان کے بارے میں جو بھی فیصلے ہوتے تھے وہ استعماری ہوتے تھے، اور جو استعماری قوتیں تھے ان کی اپنی اہداف اور اغراض ہوتی تھی، تو وہ ان کے پیچھے ہوتے تھے۔ اگر اس بیچ افغان لوگ قربانی ہوتے تھے، مطلب قربانی کے بکرے بنے ہوئے تھے، تو یہ افغانستان کے ایک بہت بڑا مشکل تھا۔ لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بشمول پاکستان کے اچھے تعلقات بنائے اور دونوں طرف سے خلوص ہو، اچھی نیت ہو، تو ہمیں امید ہے بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں ہم ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، وہ اچھی طرح حل ہو سکتے ہیں، بآسانی حل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں کہ علاقائی طور پر دنیا کی سیاست میں اور اپنا ایک خاص اور متحدہ موقف رکھ کے، اپنا ایک مشترکہ موقف رکھ کے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کا دنیا والوں کے ساتھ بہت سی مشکلات ہیں، اپنے ہر ملک کا الگ الگ مشکلات ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سب آپس میں بیٹھے بات چیت کرے اور اس کے ایک مشترکہ حل نکالے۔ اچھا انعام اللہ صاحب، آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، تجاویز بھی دے رہے ہیں، امن کا پیغام بھی دے رہے ہیں، اور مذاکرات کی بات آپ مسلسل کر رہے ہیں، اور آپ ناروے بھی جا رہے ہیں، آپ رشیا بھی جا رہے ہیں، پاکستان بھی جا رہے ہیں، چین بھی آپ کے وفود جا رہے ہیں، لیکن آج تک آپ کی حکومت کو دنیا نے تسلیم کیوں نہیں کیا؟ اس میں کیا رکاوٹ سمجھتے ہیں؟ کیا ایسا کام کرنے والا رہ گیا ہے کہ دنیا آپ کے اقدامات کو نہیں مان رہی؟ آپ امن وہاں پہ قائم کرتے ہیں، اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ پہلی بار افغانستان میں امن ہوا ہے، اقوام متحدہ کی نمائندہ آ کے آپ کی تعریف کرتی ہے، آپ کی حکومت کیوں نہیں تسلیم کی جاتی؟ کیا خدشات ہیں دنیا کو؟ افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے جتنی بھی شرائط ہونی چاہیے وہ سب شرائط پوری ہوئی ہے، ابھی تک کوئی ایک بھی شرط باقی نہیں رہ گئی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ابھی تک صرف دوسرے دنیا والے بہانوں پر ہی چل رہے ہیں، اور ابھی تک صرف اچھا، کیا شرط یہ تو نہیں آپ پر کہی جا رہی کہ اشرف غنی صاحب کو اور حامد کرزئی صاحب کو اور XYZ باقی لوگوں کو حکومت میں شامل کریں پھر آپ کو تسلیم کریں گے؟ کیا یہ بات ہو رہی ہے؟ یہ ان کا اس کا کام بھی ہے، انہوں نے متقی صاحب نے، یہ بات تو قابل قبول نہیں ہے، اور یہ تو سب کو پتہ ہے گزشتہ جو نظام تھا وہ تو انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ اگر وہ اتنے قابل ہوتے اور وہ نظام چلا سکتے تھے تو ابھی تک وہ باقی رہتے، لیکن پھر رکاوٹ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے؟ آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے کہ کیوں دنیا نہیں مان رہی آپ کو؟ کیا وجہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا دنیا کی سیاست میں اپنا اثر و رسوخ ہے، اور ساری دنیا امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوئی تو وہ فوری طور پر وہ بھی افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم کریں گے۔ لیکن آپ سے معاہدہ کرنے والا تو امریکہ ہی ہے نا، آپ سے معاہدہ تو خود امریکہ نے کیا، تو آپ کی حکومت کیوں تسلیم نہیں کر رہا؟ آپ کو خود امریکہ نے حوالے کیا کہ آئیں آپ سنبھالیں، تو کیوں نہیں تسلیم کر رہا؟ اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کی حکومت اب تک اپنے لوگوں کو یہ نہیں بتا سکا ہے کہ ہم اگر افغانستان گئے ہوئے تھے، افغانستان پر ہم نے حملہ کیا تھا تو یہ درست نہیں تھا۔ اسی طرح انہوں نے دہشت گردی کی جنگ کے نام پہ افغانستان پر ایک جنگ مسلط کی تھی۔ انہوں نے ابھی تک، چونکہ اس جنگ میں ان کو شکست ہو گئی ہے، ابھی تک اپنے لوگوں کو یہ نہیں بتا سکا ہے کہ ہمارا جو اپنا خیال تھا، ہمارا جو اپنا ایک سوچ تھا وہ درست نہیں تھا، وہ غلط ہے، تو اسی لیے ابھی تک وہ لوگ اپنے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکے ہیں۔ تو اب اگر وہ افغانستان کے موجودہ حکومت کو فوری طور پر تسلیم کریں گے تو لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ افغانستان گئے کیوں تھے، آپ وہاں جنگ کیوں کیا تھا؟ آخری سوال میں پوچھوں کہ اگر امریکہ کا وہاں جنگ کیا تھا تو اب ان کا مان کیوں رہے؟ اگر ٹرمپ جو بائیڈن کی جگہ امریکہ کے صدر ہوتے تو کیا اس وقت تک افغان حکومت تسلیم کی جا چکی ہوتی؟ یہ تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ امریکہ کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، اور کیونکہ مذاکرات انیشیٹ انہوں نے کیے، جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی اپنی سسٹم کا کسی حد تک تابع ہوتا ہے۔ صحیح بات، صحیح، بہت اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کی، بہت عنایت، آپ تشریف لائے، بہت مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ بہرحال جی بڑی تفصیل سے انہوں نے یہ بات اپنی بیان کی ہے۔ اس نے بھی یہی کہا ہے، اس نے کہا مجھے یہ بتائے، میں خان متقی صاحب کے انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، تم کہتے ہو کہ لوگ کب آج جو بائیڈن ٹرمپ کو شامل کرے گا اپنی حکومت؟ کبھی ایسا ہوا ہے کسی جگہ دنیا میں؟ کہیں ایسا ہوا ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ کے گروپوں کو تو ہم نے سب کچھ عمل کیا اس کے اندر، تو ان کے پر اصل پوائنٹ یہی ہے کہ امریکہ اپنے عوام کو مطمئن نہیں کر سکتا
हाँ, हम क्यों निकले हम हैं क्यों वहाँ से? निकले वहाँ से? इतने पैसे खर्च क्यों निकले? 3,000 अरब डॉलर खर्च किए, तो ये सूरत है। चलो जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और जिक्र करेंगे कुछ और नई स्टोरीज। जी नाज़रीन, हरफ राज में आपको खुशामदीद कहते हैं। कुवैत में एक बच्चे ने इनकार किया इसराइली टेनिस प्लेयर से खेलने के लिए और वापस आया, और कुवैत की जो शाहराहें हैं उस बच्चे के पोस्टर्स और बिल बोर्ड से भर उठीं। दूसरी जानिब दुबई में दौरा होता है इसराइल के सदर का। पहली बार किसी इसराइली सदर ने दुबई का दौरा किया, और जिस तरीके से वहाँ के प्रेस में उसको लिया, दो मुख्तलिफ मुल्क हैं, दो मुख्तलिफ रवैये हैं, आज इन पर बात करेंगे। साथ ही कुवैत है जहाँ पे ये रवैया होता है कि कुवैत का एक बच्चा जो है वो टेनिस प्लेयर इसराइली प्लेयर का मुकाबला करने से जो है वो इनकार करता है, और उसका बाद में यहाँ पे इस तरीके से इस्तकबाल होता है। और दूसरी तरफ जो है दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, और ये साहब सदर साहब जाते हैं इसराइल के, और जिनका और आप इस्तकबाल देखें होता उसका है। लाइव जो वीडियो चली है, लाइव वीडियो वो ये कॉकपिट है, में बैठी हुई, कॉकपिट में बैठे हुई, और वो हिब्रू में बोल रहा है कि ये जिंदगी की मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है कि मैं सऊदी अरब की हदूद के ऊपर गुजर रहा हूँ। ये सऊदी अरब की हदूद नहीं, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जजीरा नुमा अरब है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला यज्तमुल दीनान फी जजीरतुल अरब, जजीरतुल अरब में आप मुसलमानों तुम दो दीनों को इकट्ठे मत होने देना। इसे सैयदना उमर ने यहूदियों से कहा था, जितने पैसे लेते हो, जितना सरमाया लेते हो, सब कुछ हो तुम ले लो, वहाँ जाके बाहर जाके आबाद हो। मेरे नबी ने ये कहा हुआ है कि यहाँ किसी और का, और हालत यह है कि लोगों की कि यहाँ तो बन रहे हैं अपना मोदी का सबसे बड़ा जो मंदिर है इस वक्त, इंडिया से भी बड़ा मंदिर है, वो वहाँ बन रहा है। आप रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत उस तक आएगी नहीं जब कबीला दूस की औरतों की शरीर जो है वो बुतों के गिर्द नहीं घूमेगी। ये कमाल के लोग, और वही दुबई के अंदर मसला है कि एक तरफ वो, मैं आपको बताऊँ उस्मान साहब, ये इन्होंने दीन की गैरत का, मैं कहूँ ना सुअर ये वो, तो मैं कहता हूँ यार सुअर है ये, मुझे उतना नहीं अंदाज़ा। मैं आज से कुछ 15 साल पहले गया था और दुबई एयरपोर्ट के, और उसकी जो मेन फर्स्ट क्लास का जो होती है ना, वो क्या नाम है, लाउंज, उस फर्स्ट क्लास की लाउंज के अंदर वो खाना लगा होता है, और उस खाने के ऊपर दरमियान में एक गोश्त पड़ा हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था लहमुल खंजीर। अब ये कुरान का लफ्ज़ है, हुर्रमल मैतत व दम व लहमुल खंजीर व मा उहिल्ल बिही लिगैर अल्लाह। अल्लाह ने 4 चीजें तुम पे हराम कर दी, हुर्रमल मैतत। अब आप अंदाजा करें कि ये सूरत हाल है कि उनको पता है अरबी के अंदर नाम भी क्या है, और शर्म करो अरबी में नाम ना लिखो, अंग्रेजी में जिन कुत्तों को तुमने सर्व करना उन्हीं के लिए लिख दो तुम तो सारा कुछ, लेकिन खत्म, कोई गैरत कोई। अच्छा, हालत यह है कि दुबई के अंदर टोटली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बन चुकी हुई है, और वो वहां पर अपने तौर पे वो से कहते हैं, और खौफ का वो ईरान मार रहा था इसलिए हम इसराइल के पास चले गए। ओ भाई, तुम किसी और के पास भी जा सकते थे, अच्छा। तुम खड़े भी हो सकते थे, और ईरान तुम पे हमला कर सकता था कोई। फिर कुवैत के अंदर, अब कुवैत ने काफी अरसे से सद्दाम हुसैन के बाद, जब उसके सद्दाम हुसैन ने हमला किया, कुवैत ने अपनी पॉलिसी थोड़ी सी अलग रखी हुई है बाकी रीजन के कुवैत ने भी अलग रखी है, कतर ने कुछ और तरह की रखी है, लेकिन कुवैत थोड़ा मुख्तलिफ है। तो कुवैत में अभी मैं कुछ दिन पहले कुवैत की उनकी अपना एयरलाइन में गया था, उससे भी कुछ मुझे अंदाजा हुआ है लोगों से मिल से भी। और फिर मैं कुवैत में वो करते हैं हर साल, एक एडवोकेट है वहाँ पर, वो थ्रू, अब तो वो उससे होता है, क्या नाम है ये जो नेट के थ्रू होता है, ज़ूम के थ्रू होता है, उसमें मैं शिरकत करता हूँ, तो उनसे बात करते हैं तो गुफ्तगू से पता चलता है। कुवैत के अंदर एक तो ये है कि उन्होंने एक पार्लियामेंट सी बिल्टअप की। कुवैत की पॉपुलेशन जो है वो तशय्यो से है और क़यादत सुन्नी है, अब मतलब बराबर के सुन्नी शिया बनते हैं तकरीबन वहाँ पर। तो वहाँ पर एक उन्होंने एक अपने आप को बेहतर करने के लिए कि कहीं और सूरत ना हो, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक उसमें रखी है, एक पार्लियामेंट भी रखी है। आप देखिए तहलील होती रहती है, वज़ीर आज़म भी फारिग हो जाता है अक्सर औक़ात। वो लेकिन ये जो रवैया है कि मसलन एक 14 साल बच्चे का जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ है कुवैत के अंदर, बहुत बड़ा हुआ है, और ये अरबों के लिए बहुत बड़ा इशारा है कि अरबों के अंदर पब्लिक वो नहीं चाहती कि जो इनके हुक्मरान चाहते हैं। ये इतने से हैं हुक्मरान, आप खुद सोचें कि मतलब 90% जो है दुबई के अंदर कौन, इंडियन बैठे हुए ना, पाकिस्तानी बैठे हुए हैं ना, बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, खुद तो इतने से।
اتنے سے کو تو جس وقت کسی نے حملہ ہونا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی وہیں رکے رہے؟ ویسے عوام کے اندر تو الجیرینز پلیئر نے بھی منع کیا تھا اس سے پہلے، خود آسٹریلین نے جب غزہ پر حملہ ہوا بہت سارے کھلاڑیوں نے منع کیا کہ ہم نہیں کھیلیں گے۔ اسرائیل کے خلاف ایک نفرت بلٹ اپ ہو رہی ہے اور اسی نفرت نہیں آگے جا کے اسی لیے اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ان سے تعلقات استوار کو، کل جو اسرائیلی صدر نے جو بیان دیا ہے اس نے کہا جی یہ بڑا اچھا ہو گیا ہمارے ان سے، اور ہم اور مسلم ملکوں سے چاہیں گے کہ وہ بھی ہمارے قریب آئیں۔ دیکھیں دبئی میں نا، دبئی کی صورتحال یہ ہے کہ دبئی ایک آئی لینڈ ہے اور اس آئی لینڈ کے اندر خود دبئی والے بہت تھوڑے، اس آئی لینڈ کے اندر اکثریت جو ہے وہ باہر کے ملکوں کی آئی ہوئی ہے، لیکن سعودی عرب میں اکثریت باہر کے ملکوں کی نہیں آئی، وہ تو خود مقامی ہے، مقامی ہے، اور مقامی جو ہے وہ بہت شدید خلاف ہے۔ اس طرح یمن میں مقامی ہے، اس طرح مسقط عمان میں مقامی ہے، اس طرح قطر میں مقامی ہے، اس طرح یہی وجہ ہے نا کہ سعودی عرب نے تسلیم نہیں کیا، اور وہ کر بھی نہیں سکتا۔ جس دن ہو گیا تو انسرجنسی شروع ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آرمی جو ہے وہ پبلک جو ہے اس کو نہیں روک سکتی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حجاز کا علاقہ جو ہے اور اس کے ساتھ جو باقی جتنے بھی علاقے ہیں ان کے اندر کبھی انسرجنسی نہیں، ایسی جنگیں یہ تو پتہ نہیں کس زمانے سے چلی آ رہی ہیں جنگیں وہاں پر تو حجاج بن یوسف کے زمانے سے ایک عجیب غریب طوفان، وہ سارے لڑتے آئے ہیں، اور یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو سب لوگ جو تھے وہ اور اس میں بیٹھے ہوئے تھے نجد کے علاقے کے اندر۔ تو ایک بات ان کو بھی اندازہ ہے سعودی لیڈرشپ کا بھی کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور دوسرا بات یہ ہے کہ باقی یہ اگر پھٹ پڑا مسئلہ یہ مصر میں بھی ہوگا، الجزائر والے میں بھی ہوگا، سوڈان، اور جس پہ ملک پہ لیبیا جس پہ انہوں نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دیا وہاں کیا کچھ نہیں ہو سکتا، لیبنان میں ہو سکتا، شام میں کیا نہیں ہو سکتا، عراق پھٹ سکتا ہے۔ تو ان کو اندازہ ہے، اسرائیل کو بھی اندازہ ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ طاقت کے ذریعے روندنا چاہتا ہے۔ سے عوام کے اندر تو الجیرینز پلیئر نے بھی منع کیا تھا اس سے پہلے، خود آسٹریلین نے جب غزہ پر حملہ ہوا بہت سارے کھلاڑیوں نے منع کیا کہ ہم نہیں کھیلیں گے۔ اسرائیل کے خلاف ایک نفرت بلٹ اپ ہو رہی ہے اور اسی نفرت نہیں آگے جا کے اسی لیے اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ان سے تعلقات استوار کو، کل جو اسرائیلی صدر نے جو بیان دیا ہے اس نے کہا جی یہ بڑا اچھا ہو گیا ہمارے ان سے، اور ہم اور مسلم ملکوں سے چاہیں گے کہ وہ بھی ہمارے قریب آئیں۔ دیکھیں دبئی میں نا، دبئی کی صورتحال یہ ہے کہ دبئی ایک آئی لینڈ ہے اور اس آئی لینڈ کے اندر خود دبئی والے بہت تھوڑے، اس آئی لینڈ کے اندر اکثریت جو ہے وہ باہر کے ملکوں کی آئی ہوئی ہے، لیکن سعودی عرب میں اکثریت باہر کے ملکوں کی نہیں آئی، وہ تو خود مقامی ہے، مقامی ہے، اور مقامی جو ہے وہ بہت شدید خلاف ہے۔ اس طرح یمن میں مقامی ہے، اس طرح مسقط عمان میں مقامی ہے، اس طرح قطر میں مقامی ہے، اس طرح یہی وجہ ہے نا کہ سعودی عرب نے تسلیم نہیں کیا، اور وہ کر بھی نہیں سکتا۔ جس دن ہو گیا تو انسرجنسی شروع ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آرمی جو ہے وہ پبلک جو ہے اس کو نہیں روک سکتی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حجاز کا علاقہ جو ہے اور اس کے ساتھ جو باقی جتنے بھی علاقے ہیں ان کے اندر کبھی انسرجنسی نہیں، ایسی جنگیں یہ تو پتہ نہیں کس زمانے سے چلی آ رہی ہیں جنگیں وہاں پر تو حجاج بن یوسف کے زمانے سے ایک عجیب غریب طوفان، وہ سارے لڑتے آئے ہیں، اور یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو سب لوگ جو تھے وہ اور اس میں بیٹھے ہوئے تھے نجد کے علاقے کے اندر۔ تو ایک بات ان کو بھی اندازہ ہے سعودی لیڈرشپ کا بھی کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور دوسرا بات یہ ہے کہ باقی یہ اگر پھٹ پڑا مسئلہ یہ مصر میں بھی ہوگا، الجزائر والے میں بھی ہوگا، سوڈان، اور جس پہ ملک پہ لیبیا جس پہ انہوں نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دیا وہاں کیا کچھ نہیں ہو سکتا، لیبنان میں ہو سکتا، شام میں کیا نہیں ہو سکتا، عراق پھٹ سکتا ہے۔ تو ان کو اندازہ ہے، اسرائیل کو بھی اندازہ ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ طاقت کے ذریعے روندنا چاہتا ہے، طاقت کے ذریعے روندنا چاہتا ہے، لیکن یہ تو ان کی پلاننگ ہے نا، اللہ کی پلاننگ تو نہیں۔ چلیں جی اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔